मुफ्ती हमजा नुमानी के बयानात के लिए दी कमील चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व हबीबिना व क़ुद्वतिना व इमाम रब्बिल आलमीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह का फ़ज़ल है, सीरतुन नबी के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और ग़ज़वात और सरियात रसूल बयान किए जा रहे हैं। अल्लाह हमारे इस सुनने सुनाने और जमा होने को कबूल फ़रमाए और बार बार ज़िंदगी में ऐसे मौक़े खैर आफ़ियत और सलामती के साथ लाए। आप हज़रात को इस चीज़ का अब तक बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा कि हिजरत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा को एक इस्लामी स्टेट बना दिया था, लेकिन अभी उसको तस्लीम करवाना और मनवाना बाकी था। ये सिलसिला अब तक जारी, और इसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग अलग अंदाज में अलग अलग तरतीब के मुताबिक मुनासिब इक़दामात और मुनासिब फ़ैसले लिए। आपको इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा होगा, और इसमें अगर कोई कानून दां यानी लॉ का माहिर या थोड़ी भी जानकारी रखने वाला होगा तो वो इस चीज़ को समझ लेगा कि किसी इलाके में जब कोई स्टेट वजूद में आती है तो फितरत का और नेचर का हक़ है कि उसको हर चीज़ में जो उस इलाके में पैदा हो अपना हिस्सा लेने का हक़ होता है। ये चीज़ ऐसी नहीं है कि इसको बहुत ज़्यादा समझाना पड़े। मिसाल के तौर पर 5 भाई एक घर में रहते हैं और अब्बा जान ने कोई चीज़ कमाई है तो उस कमाई हुई चीज़ पर 5 भाइयों का बराबर हक़ होता है। ऐसे ही अगर अब हमारे मुल्क को ही आप देख लीजिए, हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की मरकज़ी हुकूमत दिल्ली से चलती है, लेकिन पूरे मुल्क में कहीं भी अगर कोई कान निकलती है, कान समझते हो, कुदरती ज़ख़ीरा, आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? माइंस, कुदरती ज़ख़ीरा जो होता है, जो ज़मीन से निकले या आसमान से बरसे वगैरह जो भी है, तो वो जाएगा दिल्ली हुकूमत को, लेकिन उसका हक़ और उसका तक़सीम सारी स्टेट में बराबर बराबर होगा। ये जो भी कानून है, लेकिन उसमें हर एक को हिस्सा मिलेगा। होता है कि नहीं ऐसा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा को हिजाज में एक स्टेट बनवा लिया था, मनवाना बाकी था। और यहाँ तक जब हम पहुँच गए हैं, बदर के बाद अल्लाह के नबी और सहाबा अपनी जिद्दोजहद और अपने अखलाक या यूँ कहिए अपनी क़ुव्वत और अपनी दानिशमंदी के ज़रिए ये चीज़ मनवा भी चुके थे। सारा अरब इसको एक्सेप्ट कर चुका था। अच्छा, मैं ये हिजाज़ का जो लफ्ज़ कह रहा हूँ ना, उस ज़माने में इसका नाम हिजाज़ था, आज वही सऊदी अरब है। सऊदी एक ख़ानदान है, उन्होंने हिजाज़ को अपने नाम से नाम दे दिया है। जब ये सऊदी हुकूमत मेरा ख्याल है 1925 में वजूद में आई, तो इन्होंने हिजाज़ को नाम दिया सऊदी अरब वगैरह। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये जो मौजूदा सऊदी है, इसको हिजाज़ कहा जाता था। और इस पूरे इलाके में अलग अलग चीज़ें पैदा होती थी। काने जैसे सोने चांदी के ज़खायर हैं, इसी तरीके से आप कहिए कोयले के ज़खायर हैं जो ज़मीन से निकलते हैं, माइंस। हाँ जी, पेट्रोल तो शायद उस ज़माने में ना हो, मैंने किसी किताब में सराहत से पढ़ा नहीं। अब इस ज़माने में उसकी दरियाफ्त हुई है, और अगर उस ज़माने में होगा भी तो शायद लोगों को उसकी समझ ना होगी कि ये क्या काम की चीज़ है। ठीक है, तो
مدینہ منورہ سے کچھ میل کے فاصلے پر ایک جگہ تھی بحران اس کا ابھی بھی وہ ہے. تو وہاں اسی طریقے کی کوئی مائنز اور کوئی بڑی معدنیاتی کان تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کئی بار مشورہ دے چکے تھے کہ یا رسول اللہ ہماری بستی کے اور ہمارے بھی اخراجات ہیں، لہٰذا ہمارا بھی حق ہے کہ ہم ان سے اپنا حصہ مانگیں اور ان پر اپنا حق جتائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تھا کہ ابھی بہت زیادہ مشغولیت ہے، بار بار باہر سے حملے بھی ہوتے ہیں، اندر بھی سازشیں ہوتی ہیں، تو آپ نے مناسب نہیں سمجھا. لیکن گزشتہ کل جو تفصیلات بیان کی گئی کعب بن اشرف کے قتل کی وغیرہ وغیرہ، اس کے بعد اللہ کے نبی کو شرح صدر ہو گیا اور اب آپ نے مناسب سمجھا کہ مدینے کے اطراف میں جتنے ایسے قدرتی ذخائر ہیں اب ان پر جا کر کسی نہ کسی طرح اپنا حق جتانا ضروری ہے، تاکہ وہاں سے بھی ہم کو کچھ مال ملے، کچھ ہماری اکانومی اور معیشت مضبوط ہو. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور بحران تشریف لے گئے. آپ کے ساتھ میرا خیال ہے کتابوں کے مطابق 200 یا 250 کے قریب صحابہ تھے. آپ گئے اور اس جگہ جا کر 2 مہینے قیام فرمایا. کوئی لڑائی نہیں لڑی، نہ کسی کو گرفتار فرمایا، نہ کوئی ہتھیار چلے، کچھ نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور اس بستی میں جہاں معدنیات، جہاں ذخائر نکلتے تھے، وہاں آپ نے جو ہے تو 2 مہینے قیام فرمایا. اور آپ کے اخلاق، آپ کی سخاوت، آپ کا کرم اور آپ کا جود دیکھ کر وہ ساری بستی کے لوگ اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر کہا آپ کو یہاں سے جو چاہیے آپ لے جا سکتے ہیں. آپ نے فرمایا میں مانگنے کے لیے نہیں آیا، میں تو دینے کے لیے آیا ہوں. انما انا قاسم، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں. یہاں میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو مسلمان اور اسلام کے تعلق سے اگر کوئی غلط فہمی ہو وہ بھی دور ہو جائے اور آپ بالکل ہی آزاد نہ ہو جاؤ. یہ بھی ہوتا ہے نا کہ رسی ڈھیل دے دو تو لوگ سرکشی پر ابھر جاتے ہیں. میں صرف یہاں اس لیے آیا ہوں. آپ نے وہاں 2 مہینے قیام فرمایا اور مدینہ منورہ تشریف لائے. اس کے بعد اب اگلی گفتگو، اگلا ایک سریہ ہوا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سریہ اور غزوے میں فرق ہوتا ہے. غزوہ کہتے ہیں وہ لڑائی جس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے گئے، اور سریہ کہتے ہیں وہ لڑائی جس میں آپ تشریف نہیں لے گئے لیکن اپنی جگہ کسی کو نائب بنا کر بھیجا. یہ اگلا جو میں بیان کر رہا ہوں یہ سریہ زید ابن حارثہ کے نام سے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور احادیث میں بھی اس کی بڑی تفصیلات ملتی ہیں. دیکھیے اس کو بیان کرنے سے پہلے تھوڑا 5-1 منٹ کا ایک بیک گراؤنڈ عرض کر دیتا ہوں. بدر کے بعد مکے کے جو مشرکین تھے ان کی پوری کمر ٹوٹ چکی تھی، معاشی اعتبار سے بھی، سازشوں کے اعتبار سے بھی. ان کے جو سردار تھے بچے کھچے وہ تو ویسے ہی ڈھیلے ہو گئے تھے، اور جو سرکش تھے ان کے سر اللہ نے بدر میں اڑا دیے تھے. تو مکے کے حضرات مشرکین جو تھے وہ گرمی کے موسم میں بزنس کے لیے اور پیسہ کمانے کے لیے سفر کرتے تھے ملک شام کا، سیریا کا، گرمی کے موسم میں، اور سردی کے موسم میں حبشہ کا سفر کرتے تھے. حبشہ ایتھوپیا، ابھی جو موجودہ ایتھوپیا ہے اس کو حبشہ. گرمی میں ایتھوپیا، گرمی میں ملک شام سیریا، اور سردی میں ایتھوپیا جایا کرتے تھے. ان 2 سفروں پر قریش مکہ کا سال بھرے کا گزر بسر ہوتا تھا. ان 2 سفروں انڈیویجل تنہا طور پر کچھ لوگ اور بھی کرتے ہوں لیکن ان کے تجارتی اعتبار سے سال بھرے میں یہ 2 سفر ہوا کرتے تھے. بدر کی لڑائی کے بعد واقعہ یہ ہوا کہ یہ پہلا موقع تھا کہ اب مشرکین مکہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ ہم کو اس مرتبہ گرمی کے موسم میں ملک شام تو جانا ہی جانا ہے. اگر نہیں گئے تو ہمارے خرچے پانی بند ہو جائیں گے، اور اگر جاتے ہیں تو راستے میں کیا پڑتا ہے بولو؟ مدینہ منورہ. اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لگائی ہوئی ہے. تو صفوان ابن امیہ جس کا باپ بدر میں قتل ہوا تھا، خلف، امیہ ابن خلف، وہ صفوان کھڑے ہوا اور کہنے لگا دیکھو بھائی اگر ایسا ہی چلتا رہا اور ہمارا ملک شام سیریا جانا آنا بند ہو گیا یا وہاں سے بزنس کرنے میں ہم کو پرابلم ہوتی ہے تو آنے والے دنوں میں ہمارے پاس کا پیسہ بھی ہم خرچ کر لیں گے اور سب ختم ہو جائے گا، اور کچھ دنوں کے بعد ہم لوگ اس بیت اللہ کے سامنے بھیک مانگیں گے، ہماری سرداری ختم ہو سکتی ہے. اس نے اس طرح تقریر کیا.
اس کی تقریر کے نتیجے میں لوگوں نے اس کو مشورہ دیا کہ اس طرح سر عام بات کرنا مناسب نہیں ہے اور ہم ایک کانفرنس کرتے ہیں۔ چنانچہ کچھ سرکردہ لوگ دارالندوہ میں یا اس کے علاوہ کسی اور جگہ میں جمع ہوئے اور ایک اجلاس ہوا، کانفرنس ہوئی۔ صفوان نے کھڑے ہو کر کہا کہ کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم ملک شام بزنس کرنے کے لیے جاتے ہیں تو راستے میں مدینہ منورہ ہے۔ تو کچھ بچوں نے اور کچھ سرداروں نے رائے دی کہ دیکھیے ہتھیاروں سے لیس ہو کر ہم نکلیں، اگر راستے میں ہم پر کسی طرح کا کوئی حملہ ہوتا ہے یا کوئی بات ہوتی ہے تو مقابلہ کر لیں گے۔ صفوان نے کہا بھئی اتنے مقابلے ہوئے ہیں، ہم ہر بار مار کھا کے آئے ہیں، لہٰذا یہ دانش مندی کے خلاف یہ بات نہیں ہے، جذباتی چیز ہے۔ اس طرح کی رائے آتی رہی اور ان مختلف آراء میں سے ایک رائے اسود ابن عبد المطلب نے دی، یہ بڑی اچھی رائے تھی۔ وہ کہنے لگا دیکھو مدینہ منورہ ملک شام جانے کے دو راستے ہیں، ایک راستہ تو ہے وایا مدینہ ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے، اور ایک راستہ ہے مکے سے نکل کر نجد، نجد سے عراق اور عراق سے پھر شام سیریا، ٹھیک ہے، مکے سے نجد، وہاں سے عراق اور عراق سے شام۔ یہ راستہ تھوڑا لمبا بھی ہے، تھوڑا نہیں کافی لمبا ہے، آپ گوگل پہ لوکیشن بھی دیکھ لیں، تھوڑا لمبا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا تنگ بھی ہے۔ مدینے کے راستے کی خاصیت یہ تھی کہ وہ راستہ سمندر سے ٹچ میں تھا، پانی کا پورا انتظام اور راستہ پورا من تھا، کھانے کے لیے بھی چیزیں مل جاتی تھی۔ یہ راستہ لمبا ہے لیکن اب کیا ہے، مجبوری کا نام۔ اس نے یہ رائے دی اسود ابن عبد المطلب نے۔ تو صفوان کہنے لگا کہ بھئی دیکھو ٹھیک ہے یہ راستے پر ہم چلے بھی جائیں گے لیکن ہم کو یہ راستہ بتانے کے لیے کوئی گائیڈ چاہیے، کوئی رہنما چاہیے۔ چنانچہ اسود ابن عبد المطلب نے کہا میں جانتا ہوں ایک شخص ہے جو اس پورے راستے کو اچھی طریقے سے جانتا ہے، سمجھتا ہے۔ اس نے گائیڈ ساتھ میں دیا اور یہ قافلہ مکہ مکرمہ سے نجد نکلا اور نجد سے تھوڑا آگے نکلا۔ اچھا یہ بات عرض کر دوں کہ یہ پوری رازداری کے ساتھ ہو رہا تھا، مطلب مکے کے کچھ ہی لوگوں کو معلوم تھا اور کچھ ہی سرکردہ لوگوں کو اس قافلے کے ساتھ بھیجا گیا تھا۔ یہ قافلہ نکلا، رات ہوئی تو مکے میں ایک صحابی تھے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، حضرت سیدنا سلیط سین لام یا طا سلیط ابن نعمان رضی اللہ عنہ، یہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن اپنا اسلام چھپائے ہوئے تھے۔ ان کا ایک دوست تھا نعیم ابن مسعود، یہ مشرک تھا، یہ بڑے پکے دوست تھے۔ تو جیسے ہمارے یہاں نہیں چائے وغیرہ پیتے ہیں، ایسا اس زمانے میں شراب کا رواج تھا۔ یہ دونوں حضرات شام کے وقت شراب پینے کے لیے گئے۔ اچھا یہ بات بتا دوں ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، مسلمان بھی پیتے تھے، شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ دونوں حضرات شام ڈھلتے ہوئے شراب پینے کے لیے کسی ہوٹل میں یا کسی جگہ گئے۔ تو سلیط ابن نعمان رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے ٹیبل پر، جو بھی رہا ہوگا ایک منظر آپ امیجن کیجئے، مزے کی بات۔ تو نعیم ابن مسعود نے دھڑا دھڑ شراب پینا شروع کر دی، دھڑا دھڑ، 1 2 3 4۔ تو سلیط ابن نعمان اس سے کہنے لگے بھائی تھوڑا پیسہ بچا کے لگ، سیریا سے جو ہماری بزنس ہے وہ پہلے ہی رکی ہوئی ہے، تیرے پاس اتنا پیسہ تو ہے نہیں کہ تو اتنی شراب پی لے گا تو آگے تیرے خرچ چل سکیں گے۔ سلیط کو کچھ پتہ نہیں تھا، نعیم کو سب پتہ تھا، یہ قدرتی ہوا۔ تو نعیم شراب کے نشے میں اتنا دھت ہو چکا تھا کہ اس نے شراب کے نشے میں ساری باتیں اگل دی، اور سلیط ابن نعمان اس کے ہاتھ پکڑ کے نا اس کو ایسا جھٹک کے اور کیا ہے اور کیا ہے اور کیا راز ہے اور کیا راز ہے۔ اس کمبخت نے سارے راز جو ہے تو حضرت سلیط ابن نعمان کے سامنے بیان کر دیے۔ حضرت سلیط نے نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا، تیز رفتار گھوڑا پکڑے اور فوراً جو ہے تو مدینہ منورہ دوڑ لگاتے ہوئے آئے، بغیر کھائے بغیر پیے بغیر رکے۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر فرمایا یا رسول اللہ اتنا بڑا قافلہ نکلا ہے اور اگر یہ پہلے ہی معاملے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ روڈ ان کے لیے بڑا کلیئر ہو جائے گا، پھر یہ لوگ اور دندنائیں گے، آپ کوئی نہ کوئی روک لگاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فیصلہ لیا اور حضرت سیدنا زید ابن حارثہ کلبی رضی اللہ عنہ کو بلایا، ان کے ساتھ 100 سوار دیے،
100 لوگوں کو سوار کیا اور فرمایا نہ تم نے کھانا ہے نہ تم نے سونا ہے، مسلسل چلتے رہو اور جہاں وہ ملے وہاں ان کو دبوچ لو۔ اللہ صحابہ کے درجات بلند فرمائے اور ہمارے لیے ان کو ذریعہ شفاعت اور ذریعہ مغفرت بنائے۔ کیسی کیسی قربانیاں، بڑی طویل داستان ہے، میں تو یہ چونکہ ہم چل ہی رہے بڑی رفتار سے۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ مدینے سے نکلے، آپ ذرا دیکھیے لوکیشن گوگل اب بتاتا ہے تو حیران ہو جاتی ہے عقل کہ کیا قربانیاں ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ مدینے سے نکلے اور ایک لمبا سفر کر کے دوڑتے بھاگتے ایک جگہ ہے قروا، وہ جگہ پانی کی وجہ سے مشہور ہے، جیسے زمزم کا کنواں مشہور ہے ایسے قروا وہ کنواں اس زمانے میں مشہور تھا، اس کو میٹھا پانی لگتا تھا۔ تو وہاں مشرکین مکہ کا یہ مختصر قافلہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ حضرت سیدنا زید بن حارثہ اور ان کے لوگوں نے دیکھا اور دیکھ کر ہی سمجھ گئے یہ وہی مکے والے ہیں، ان کو دبوچ لیا اور ایسی آنن فانن یلغار کی کہ وہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ یہ حملہ، پہلے تو وہ یہ سمجھے کہ یہ کوئی ڈاکوؤں کا حملہ ہے، لیکن بعد میں جب انہوں نے نعرہ اور بعد میں جب انہوں نے الفاظ اور کلمات سنے تو فوراً صفوان کہنے لگا ارے یہ کوئی نہیں ہے، محمد اور اس کے ساتھی ہیں اور ہم اب گئے۔ چنانچہ اس کے ساتھیوں نے اس کو کسی طرح نکالا اور صفوان ابن امیہ اور اس کے ساتھ میں کچھ جو ٹولہ تھا سرغنوں کا وہ وہاں سے جان بچا کر فارغ ہوا۔ اللہ نے اس کارروائی کے نتیجے میں صحابہ کو 1 لاکھ درہم مال عطا کیا۔ ان کے پاس اتنا چاندی تھا، سلور، سونا کچھ نہیں تھا، بڑی تعداد میں جو ہے تو سلور تھا۔ یہ صحابہ نے ان سے مال ضبط فرمایا، ان کی سواریوں پر قبضہ کیا اور ان میں ایک شخص کو گرفتار کیا جو گائیڈ تھا۔ وہ گائیڈ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑا بدگمان تھا، لیکن وہ گرفتار ہو کر جب مدینہ آیا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی عادات، آپ کا کردار، آپ کے فیصلے اور آپ کی تعلیمات دیکھی تو وہ گائیڈ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا۔ وصلی اللہم وسلم علی نبینا محمد۔ ایک گزارش میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آخری غزوہ ہے، یہ آخری سریہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کارروائی فرمائی۔ اس کے بعد غزوہ احد کا تذکرہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ غزوہ احد کو اگر ہم بیان کرنا شروع کریں، روزانہ اگر 35 منٹ بھی ہم یہاں مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپ حضرات کی بڑی قربانی ہے، بڑا مجاہدہ ہے، اللہ قبول فرمائے۔ مجھے تو رشک آتا ہے ایسے جذبات کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، اللہ آپ کے اس عشق کو اتباع میں تبدیل فرما دے۔ تو اگر ہم غزوہ احد کو سننے کے لیے بیٹھتے ہیں روزانہ فجر کے بعد اس مجلس میں، تو غزوہ احد اس قدر طویل ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے روزانہ 35 منٹ سے بھی اگر حساب جوڑا جائے تو تقریباً 12 دن لگیں گے، اور ہمارے پاس اب کل ملا کر 12 دن نہیں ہے۔ تو مجھے رات سے اس چیز کا خیال آ رہا ہے، اور انشاءاللہ آپ حضرات جس دل جمعی کے ساتھ اس مجلس میں حاضر ہوتے تھے اگلی نشستوں میں بھی آئیں گے۔ کل سے انشاءاللہ 3-4 اہم موضوعات پر گفتگو ہوگی، سیرت یہاں ہم روک دیتے ہیں۔ وہ 3-4 موضوع یہ ہیں جن میں لوگوں کو غلط فہمیاں ہیں علمی اعتبار سے۔ ایک تو ہے خواب، لوگوں کو خواب کے سلسلے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں۔ میں سال ہر سال سے یہ چاہ رہا ہوں کہ درس حدیث میں یا درس قرآن میں کسی موقع سے خواب کی حقیقت، خواب کا فلسفہ، خواب کے فائدے، خواب کے فضائل اور اس امت کے خواب کی کوالٹی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ بیان کروں۔ میں یہاں دیکھتا ہوں لوگوں نے یا تو خواب کو بہت مذاق سمجھ لیا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خواب کو بہت زیادہ سیریس لے لیا ہے۔ تو میں کئی سالوں سے یہ ترتیب بنا رہا تھا لیکن نہیں ہو رہا تھا۔ اب میں انشاءاللہ کل سے پہلے دن انشاءاللہ خواب کو بیان کیا جائے گا کہ خواب ہے کیا، اور اس کی ساری تفصیلات انشاءاللہ جو بھی ہوگا مجھ سے ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں عرض کر دوں گا خواب کے سلسلے میں۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک اور موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے سلسلے میں۔ اس وقت مسلمانوں پر، خاص طور سے ہندوستانی مسلمانوں پر ختم نبوت کے سلسلے میں بڑے نازک حملے ہو رہے ہیں۔ ابھی 2-3 روز پہلے جب یہ اعتکاف میں بیٹھایا جا رہا تھا تو یہاں بامبے میں جو حضرات ختم نبوت کے تعلق سے کام کر رہے ہیں ان کے مجھے میسج ملے، اور انہوں نے کہا کہ آپ جب اپنی مسجد میں اعتکاف میں لوگوں کو بٹھائیں تو جانچ پڑتال کر لیں کہ کون لوگ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ بات
واضح ترین سورسز سے ہم تک پہنچی ہے کہ اس سال قادیانیوں نے اور شکیلیوں نے باقاعدہ مسجدوں میں اپنے لوگوں کو اعتکاف میں بٹھایا ہوا ہے. یہ اندرونی ایک سازش ہے. تو بامبے میں جو علماء اس لیول پر کام کر رہے ہیں ان کی طرف سے شاید آپ میں سے بھی کسی کو پہنچاؤ تو یہ کہا گیا کہ بھئی تحقیق کر کے بیٹھائیں. ہمارے یہاں الحمدللہ ویسے تو سارے ہی ساتھی سب کے سب اللہ کا فضل ہے اپنے محلے کے اپنے جانکار ہیں, اور کوئی ایک ساتھی باہر سے آئے ہوئے ہیں. کون ہے جی؟ یہ پونا سے آئے ہوئے ہیں, یہ کتابوں کا کاروبار کرتے ہیں اور حاجی شکیل صاحب سے ماشاءاللہ وابستہ ہیں. تو یہ آئے ہوئے ہیں باہر کے, یہ ہیں پونا سے, اللہ قبول فرماوے. تو ایک ہی ساتھی ہیں اور میرے سے ہلکے روابط بھی ہیں. باقی دوسری مسجدوں میں یہ خطرہ منڈ آ رہا ہے, وہاں کے علماء نے بھی اپنے طور پر کارروائی کی ہے. میں انشاءاللہ دوسرے یا تیسرے دن ختم نبوت کے سلسلے میں کچھ ضروری باتیں عرض کروں گا, اور آخری دن انشاءاللہ اخلاص کے سلسلے میں کچھ فضائل عرض کر دوں گا کہ اخلاص کتنی بڑی چیز ہے. اللہ ہم سب کو اپنے اعمال میں اخلاص نصیب فرمائے. ٹھیک ہے بھئی, آپ اس سے راضی ہیں؟ یہ 3 دن ہمارے پاس, آج اتوار تو نکل گیا, ٹھیک ہے, پیر منگل اور بدھ, اور جمعرات کو پھر لیلۃ القدر ہے, اس کے بعد جمعہ ہے, وہ تو پھر دن ہی ختم ہو جاتے ہیں. اگر کوئی اگر جماعت آتی ہے وہ بھی اپنی بات کر لے گی انشاءاللہ, یا ہم اپنی ترتیب کے مطابق چلیں گے. لیکن اب جو ہے تو سیرت رسول انشاءاللہ اگلے سال بیان کی جائے گی غزوہ احد کے بعد سے. آپ حضرات دل تھام کر بیٹھیں. میرا مزاج نہیں ہے کہ میں اپنی گفتگو کو, بچے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ بڑا کیا کہتے ہیں بھئی, وہ اچمبا, سسپینس بناتے ہیں. ایسا کچھ ہے نہیں بھائی, وہ آپ کا شوق ہے کہ آپ کو یہ سسپینس لگتا ہے. میرا ایسا کوئی مزاج نہیں ہے, ترتیب ہی ایسی چلتی ہے. اللہ ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرمائے. جس طرح اس سال ہم نے پورا مہینہ تقریباً جم کر اور محبت اور عشق کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو سنا, اللہ ہم سب کو خیر عافیت کے ساتھ اسی طرح آئندہ سال بھی جمع فرمائے. پچھلے سالوں میں جو سال اس مجلس میں حاضر ہوتے تھے وہ اب اللہ کے بارگاہ میں پہنچ گئے, اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے. وصلی اللہم وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وسلم. جی اچھا ہاں, سیرت کی کتابوں کے سلسلے میں بھی بہت سارے ساتھیوں کا تقاضا ہے کہ کوئی مناسب کتابیں ہم کو تجویز کر دی جائیں تاکہ ہم بھی سیرت پڑھیں. تو میں انشاءاللہ کل یا پرسوں سیرت کی کچھ کتابوں کا بھی اچھا تعارف آپ کو کرا دیتا ہوں, اور گروپ میں انشاءاللہ PDF بھی اس کی چھوڑ دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, صلی اللہ علیہ وسلم.